हाँ, बिल्कुल एक बात कहना चाहूँगा, यज़ीद बस्तामी साहब का एक कौल था कि हक़ की पहचान करनी है ना तो आपको अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला होना पड़ेगा। तो सवाल क्वेश्चन आया था, ग्रुप में आया था कि ये सर क्या है? ये लंगड़ा होना, अंधा होना, बहरा होना क्या है? क्योंकि हक़ की पहचान की ख़्वाहिशमंद है ना आप सब लोग जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे सारे हम लोग इकट्ठे हैं, तो ज़ाहिर है सारे हक़ की पहचान करने वाले हैं, उसकी ख़्वाहिश रखने वाले हैं, उसकी फ़िक्र रखने वाले हैं। किसको कब हो ये अल्लाह के हाथ में है, ये इंसान के हाथ में नहीं होता। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है, एक तो ये होता है कि आप दरगुज़र करें, आप मुआफ़ करें, आप जज़ब करें, आप मामलात को टॉलरेट करें कि ये इसी तरह चलते हैं मामलात। हाँ, आपने कैसे रिएक्ट करना है हर मामले में, हर जगह पे असल वो मैटर करता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपको शऊर में मैंने बताया था शऊर की निशानी है कि आपको ये पता चल जाता है कि लोग बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता चल रहा, लोग अपने ही धुन में चले हैं, कौन किसको यूज़ कर रहा है, कौन यूज़ हो रहा है, ये हमें सारी चीज़ें जो है ना, ये पता चलना शुरू हो जाती हैं शऊर में। अब हम जो है फ़िक्र हमारे अंदर अल्लाह ने रखी है तो हम हर बंदे को मशवरा देने लग पड़ते हैं, हर बंदे के मामलात में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हमारा जो है ना वो कह लें कि मुश्किल वक़्त शुरू होता है, हमारा ज़वाल शुरू होता है या हम पे तनकीद शुरू होती है, हमारी मुखालफत शुरू होती है। क्योंकि जो लोग बेशऊर हैं, जो लोग जज़्बात की बुनियाद पे चलते हैं, वो ये पसंद नहीं करते कि उन्हें टोका जाए, उन्हें रोका जाए, उन्हें ख़ाम-ख़ा उनके मामलात में उनको मशवरा दिया जाए या उनसे कोई अक्लमंदी की बात की जाए। इसलिए आपको हर लम्हे, हर जगह पर इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि अपनी अपनी हुदूद को देखना पड़ता है, अपने इख्तियार को देखना पड़ता है कि मुझे कहाँ पे हक है किसी को रोकने का और कहाँ पे नहीं है। इसलिए हमें गैर ज़रूरी इंटरैक्शन, गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस अपनी हद से निकल के उसको रोकना पड़ेगा, तभी हम लोग शऊर को साथ लेकर चल सकते हैं और इस मुआशरे में सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ तनकीद, तंज़ और इल्ज़ाम तराशी, आपको बदनाम करना, आपके किरदार को ख़राब करना, आपकी हवा ख़राब करना, ये सारी चीज़ें सबके साथ होती रहेंगी। इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपके साथ होती रहेगी और आप गिला करते रहेंगे, जी मैं तो कुछ नहीं किया, फिर भी मेरा नाम बदनाम है। मैंने तो कोई बात भी नहीं की, फिर भी मेरी बात को मैं थोड़ी-सी बात करती हूँ, मेरी बात को उठा के पता नहीं क्या से क्या बना दिया जाता है। मैं तो गाली करना छाड़ देनी है। तो ये एक चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, तो उस चलें पोस्ट की वज़ाहत भी होगी, मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट भी होगी, तो मैं मिस उज़मा को अभी हैंडओवर करता हूँ जी, आप सवालात-जवाबात की तरफ चलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं जो ऑडियंस हैं, उनके सवालात पे जाऊँ, पहले मैं अपना ज़ाती सवाल करना चाहूँगी सर। हमारे यहाँ एक जुमला है कि मैं बड़ा साफ़ गो हूँ, जो बात होती है मुँह पर कह देते हैं, जी हम तो दिल में नहीं रखते। तो ये साफ़ गोई किस हद तक ज़रूरी है? क्या इस तरह करना चाहिए कि हम मुँह पर कह देते हैं? या मुनाफ़िक़त करें, अगर हम ख़ामोश रहते हैं तो यानी मुनाफ़िक़त कहलाई जाती है और अगर कुछ सामने कहें तो साफ़ गोई। इन चीज़ों में हम तफ़र्रुक़ नहीं रख सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं अशफ़ाक़ साहब का एक कोल शेयर करूँगा, अगले दिन मैंने स्टेटस भी लगाया था, कि ये है कि सच बोलें लेकिन अपनी ज़ात के बारे में, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब ना करें। एक ये चीज़ और एक जो मैंने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट दी है, शऊर के बारे में, जब आपको सही का पता चल जाता है, तो आप अपनी हद को देखें, अपने इख्तियार को देखें, आप खाम-खा लोगों की फ़िक्र ना करें। आप अमर बिल मारूफ की फ़िक्र ना करें, पहले अपनी ज़ात को बेहतर करें, क्योंकि आपको भी अपनी ज़ात से आगाही हासिल नहीं है और आपको अमर बिल मारूफ की बड़ी फ़िक्र है जी। जी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि अमर बिल मारूफ करें, लोगों की फ़िक्र करें, लोगों को बुराई से रोकें। तो जनाब पहले अपनी ज़ात की तो फ़िक्र करें ना, पहले खुद को तो बेहतर करें। आपके अंदर कहीं ऐसी आदतें हैं जो ख़राब हैं, जिनकी आगाही आपको नहीं है और आप अपनी फ़िक्र को लोगों पे लगा रहे हैं, जी लोगों की फ़िक्र है, मुझे लोगों को सही करना है। दूसरी बात है कि इंसान जब कहता है ना कि जी मैं सच बोलता हूँ और लोगों को अच्छा नहीं लगता या मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। देखिए, वही बात है ना कि आपको सच नज़र आने लग पड़ता है, आपको हकीकत नज़र आने लग पड़ती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने कहाँ पे क्या बोलना है, मैंने इस हकीकत को कहाँ पे आश्कार करना है, इसका क्या फ़ायदा है, इसके पीछे नीयत क्या है? आप ये देखें ना, आप किसकी हकीकत आश्कार करना चाहते हैं? आप अपने भाई-बहन की करना चाहते हैं, आप अपने रिश्तेदारों की करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों की करना चाहते हैं। आपको एक सच नज़र आ रहा है लोगों के बारे में,
لیکن آپ پہلے سچے مشہور تو ہو نا. سچے مشہور تب ہوں گے جب آپ کا اپنا کریکٹر اس قابل ہوگا کہ لوگ آپ کی بات کو کہیں گے کہ نہیں یار یہ بندہ بات کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے, یہ غلط نہیں کر سکتا بات. تو پہلے تو آپ اچھے مشہور ہو نا, پھر اچھائی کی تبلیغ بھی کریں, پھر صحیح لگتا ہے. آپ اچھے مشہور نہیں ہوتے اور آپ سچ کہتے ہیں, آپ تبلیغ کرتے ہیں جی ہم جی سچائی بول رہے ہیں, تو اس لیے پھر لوگ نا آپ لوگ پہ انگلی اٹھاتے ہیں, لوگ آپ کی ذات پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں نا جب انسان اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنے رد عمل پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنی فکر پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنے اختیار کا تعین نہیں کر پاتا, تو پھر کہتا ہے جی ہم تو اسٹریٹ فارورڈ ہیں, ہم بات کرتے ہیں بھلے آپ کو غصہ لگے لیکن ہم بات سچ کرتے ہیں. دیکھیے اس طرح آپ نا اپنی ہوا خود خراب کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خود خراب کر رہے ہیں. لوگ آپ کے بارے میں نا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ آپ کو آپ کی صفات سے ڈیل نہیں کرتے بلکہ آپ کے امیج سے ڈیل کرتے ہیں. جو آپ کا امیج بنتا ہے, جو آپ کی ہوا بنتی ہے, جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ اچھا بندہ ہے یا برا بندہ ہے, یا غصے والا بندہ ہے یا بدتمیز ہے یا بد مزاج ہے یا بد زبان ہے. ہو سکتا ہے آپ بد مزاج, بد زبان یا بدتمیز نہ ہو, لیکن کچھ لوگوں کے سامنے آپ نے زبان چلائی ہو اکتا کر, فرسٹریٹ ہو کر, تو وہ لوگ آپ کے بارے میں مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہے ہی بدتمیز, یہ بد مزاج ہے. تو یہ بڑی میٹر کرتی ہے. اس میں آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اپنے جذبات کو, اپنے رد عمل کو. تو حقیقت پسند حقیقت نظر آ جائے تو اس کو فوراً اس کا اظہار نہ کریں. سامنے والے لوگوں کی عزت نفس کا قتل عام ہو جاتا ہے. اس کو اچھے طریقے سے پہلے جذب کریں, پھر کسی اچھے موقع پر اچھی جگہ پر اظہار کریں. فوراً نہ سچ بولیں, ٹائم لگائیں, انتظار کریں کہ اس سچ کا طلبگار کوئی سامنے آئے تو پھر سچ بولیں. آپ سامنے نہیں دیکھتے کوئی طلبگار ہے, کسی کو چاہیے, کوئی مانے گا نہیں مانے گا, آپ بس سچ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں کیونکہ آپ سے وہ جذب نہیں ہو پا رہا, آپ سے وہ ایبزارب نہیں ہو پا رہا, آپ اس کو ٹولریٹ نہیں کر پا رہے. یہ آپ کی کمزوری ہے. اب اگلا بندہ کسی بھی موڈ میں ہے, کسی بھی مزاج میں ہے, وہ آپ کا سچ برداشت, کوئی بھی بندہ اپنی ذات کے بارے میں سچ نہیں برداشت کر پاتا. یہ بہت مشکل کام ہے. تو اس لیے منافقت کا مطلب بھی سمجھیے کہ منافقت کیا چیز ہے. منافقت یہ ہے کہ آپ بظاہر عمل صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت غلط ہے. جبکہ اس معاملے میں جہاں پہ میں ذکر کر رہا ہوں آپ کو سچ بولنے کا یا جذب کرنے کا یا خاموش رہنے کا, وہاں پہ آپ بظاہراً چپ ہیں, آپ نہیں بول رہے, لیکن آپ کی اندر سے نیت صحیح ہے, آپ کی فکر صحیح ہے. اب ضروری تو نہیں اپنی نیت اور اپنی فکر کا گواہ لوگوں کو بنایا جائے. اپنی نیت اور اپنے فکر پہ یقین کر کے اس کا گواہ اپنے رب کو بنائے نا, تو پھر آپ جو ہے وہ, پھر یہ منافقت نہیں ہے. منافقت میں آپ کی نیت نہیں ٹھیک ہوتی. آپ بظاہر شاید بڑا نرم عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی نیت نہیں ٹھیک ہوتی. اور عام طور پہ اس طرح آپ کریں گے تو آپ کی نیت تو ٹھیک ہوتی ہے, بس آپ نا یہ بتانا چھوڑ دیں, وضاحت دینا چھوڑ دیں لوگوں کو کہ میری نیت اور میری فکر آپ کے بارے میں بڑی صحیح ہے, تب پھر لوگ آپ کو استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ سر. اگلا سوال ہے کہ الہام کیا ہے اور کن لوگوں پر ہوتے ہیں؟ الہام کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا, آج میں لالا موسیٰ سے گجرات آ رہا تھا تو قرآن پاک تھوڑا سا ساتھ میں سنتا ہوں میں, تو اس سنتے ہوئے مجھے ایک خیال آیا کہ یہ باتیں ہیں اور کس سے ہیں. اللہ کی باتیں اس کے محبوب سے ہیں, اپنے محبوب سے. اب بات یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے, تو اللہ ہر انسان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ریگارڈلیس آف دا ریلیجن, ریگارڈلیس آف دا لوکیشن. اب اللہ ہر انسان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی انسان ذاتی طور پر اس کی تشہیر نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اللہ ان سے مخاطب ہوا, اور وہ جتنی ساری باتیں تھیں, وہ جتنا سارا ریکارڈ تھا, وہ سارا قرآن کی شکل میں ایک دلیل بن گیا, ایک ثبوت بن گیا, اور ساری زندگی کے لیے ہمارے اس کائنات کے لیے وہ ایک کتاب بن گئی جو کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان باتیں تھیں.
ٹھیک ہے. اب اس کو بات یہاں سے آتی ہے الہام کی طرف کہ وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے. الہام بھی، الہام ایک سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہی کی چھوٹی اسمالسٹ فارم ہے وہی کی. الہام آتا ہے. اب میں نے جیسا کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہ کیسے کنیکٹڈ ہے؟ الہام کے ذریعے، خیال کے ذریعے. جب آج آپ لوگوں نے پوسٹ پڑھی ہوگی کہ جب آپ کے دل میں اللہ کا خیال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے. آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے. آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خیال دینے والا اللہ ہے نا آپ کے دل میں، تاکہ آپ اللہ کو یاد کریں. وہ آپ کو خیال دیتا ہے کہ آپ اس کو یاد کریں. تو یہ خیال اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو. یہ ہر انسان کو آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کون انسان کتنا رجوع کر رہا ہے، کون کتنا غافل ہے. جو غافل ہے وہ اس کو اگنور کر دے گا، جو رجوع میں ہے وہ اس کو ریئلائز کرے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے خیال آیا، مجھے اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں. تو آپ جتنے مثبت ہوں گے، جتنے نیک نیت ہوں گے، لوگوں کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی اور لوگوں کے بارے میں بھی مثبت ہوں گے، جتنے آپ کے جذبات نیوٹرل ہوں گے، مثبت ہوں گے، منفی نہیں ہوں گے، اتنا یہ چیز زیادہ آپ کے پاس آئے گی. خیال آئے گا کائنات کی طرف سے. وہ مولانا رومی فرماتے ہیں نا کہ اپنے کانوں کو یا اپنے دماغ کو، اپنے دل کو وسوسوں سے بچا، گمانوں سے بچا، تاکہ تو آسمان سے آنے والی آوازوں کو سن سکے. وہ آوازیں کیا ہیں؟ وہ آوازیں ہی تو الہام ہے، وہ آوازیں ہی تو خیال ہے. تو یہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا متوجہ ہیں اس ذات کی طرف، یہ جو ہماری مالک ہے، جس کی روح ہمارے اندر ہے، جس نے پھونکی ہوئی ہے. تو یہ اب ہر بندے کی جو تقوی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مثبت پن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے صبر پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی ایموشنل کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سٹیبل ہے. جتنی سٹیبل وہ ہوگی، جتنا رجوع ہوگا، جتنی کیفیت اللہ ہوگی، اتنے یہ آپ کو خیال زیادہ آئے گا. اور جتنا آپ کا رجوع کم ہوگا، خیال تب بھی کبھی کبھی آتا ہے لیکن بندہ اس کو اگنور کر دیتا ہے دنیا میں رہ کر. اور دوسری آخری بات الہام کے بارے میں، کہ وہ مجھے یاد نہیں آ رہا کس بندے نے کہا تھا کول کہ محبت میں الہام ہوتا ہے. آپ جس سے بڑی محبت کرتے ہیں نا، اللہ سے محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا الہام زیادہ ہوگا. یا کسی انسان سے بھی آپ محبت کریں نا تو آپ کو اس کے بارے میں بھی الہام ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں، آپ خیال رکھتے ہیں اس انسان کا. وہ انسان آپ کے سامنے حاضر نہ بھی ہو تب بھی آپ کو اس کا خیال رہتا ہے، ہر لمحہ اس کا خیال رہتا ہے. تو پھر جس کا خیال رہتا ہو، الہام بھی اسی کی طرف سے آتا ہے. تو کسی انسان کے بارے میں بھی الہام ہوتا ہے اگر اس سے حد سے زیادہ محبت ہو. وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہی کوئی محبوب ہی ہو. جس سے انسان ساری چاہتوں سے ہٹ کے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، اس کے بارے میں بھی الہام آپ کے دل میں آ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی میں بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ سوال ہے میرا اپنا، کیا استاد اور شاگرد کا رشتہ الہامی ہو سکتا ہے؟ بالکل کیوں نہیں ہو سکتا. مجھے وہ یہ اگلے دن میں نے واصف علی واصف صاحب کی ایک بات پڑھی ہے کہ جو مرشد ہوتا ہے، جو استاد ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتا ہے، وہ بغیر پڑھائے بھی علم کو منتقل کرتا ہے. تو وہ کیسے جو بغیر ارشاد کیے اس کا فیض منتقل ہوتا ہے، وہ کیسے منتقل ہوتا ہے؟ وہ ادب کے ذریعے ہوتا ہے، وہ محبت کے ذریعے ہوتا ہے. استاد اور شاگرد کے درمیان علم کی منتقلی کے لیے، جس کو فیض بھی کہہ لیں یا اس کو جو مرضی نام دے لیں، یہ اس میں ادب وہ چیز ہے. ایک تو محبت ہے اور ایک ادب ہے، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے جس میں ادب بہت ضروری ہے اس علم کی منتقلی کے لیے، اس کے بارے میں الہام کے لیے، اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بالکل ہے. آپ اگر کسی استاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں اور اس کو اپنے باپ کی جگہ رکھ کے دیکھتے ہیں، تو بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو علم بھی ملے گا، آپ کو فیض بھی ملے گا اس کے افکار کا.
جو اس نے اپنے استادوں سے لیے ہیں، ان افکار کا فیض آپ کے پاس بالکل آئے گا۔ جی۔ تھینک یو سر، یہ اگلا سوال آیا ہے کہ مصلحت کیا ہوتی ہے؟ اچھا، مصلحت مصلحت کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ موقع دیکھ کر کوئی بھی بات کریں۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، انفارمیشن لاتعداد، انفارمیشن لامحدود انفارمیشن اویلیبل ہے۔ آپ کو جو چیز چاہیے آپ یوٹیوب سے دیکھ لیتے ہیں، آپ کہیں سے بھی آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، لیکن آپ غور کریں کہ باتیں تو ہر بندے کو پتہ ہے، یہاں کیا ہے، چاچو کیا کہتے ہیں، ماموں کیا کہتے ہیں، بہن بھائی کیا کہتے ہیں، لیکن فیس ٹو فیس جب باری آتی ہے، موقع آتا ہے تو کوئی بندہ بات نہیں کر پاتا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اشفاق صاحب کی بات میں یہاں پہ کوٹ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں عقل اور دنائی کے بارے میں، وہ اشفاق صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کہنا ہے اس کو عقل کہتے ہیں، کہ کیا کہنا ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے آپ گھر میں کیا کہنا ہے، آپ کو پتہ ہے کلاس میں کیا کہنا ہے، آپ کو پتہ ہے باہر جاب پہ کیا کہنا ہے، مطلب کس بندے سے کیا کیا بات آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندے سے علیحدہ علیحدہ بات کر رہی ہے نا اس ریلیشن کے لحاظ سے۔ لیکن کب کہنا ہے، یہ اصل میں دنائی ہے۔ کیا کہنا ہے یہ علم ہے، کب کہنا ہے یہ دنائی ہے۔ اب جو آپ چیزوں کو ٹالریٹ کرتے ہیں نا، پہلے بات تو کہ جو میں نے اکثر میرے ساتھ جو بچیاں کنیکٹڈ ہیں، بیٹیاں کنیکٹڈ ہیں، وہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ سر آپ کہتے ہیں خاموش ہو جائیں، تو لیکن کئی جگہ پہ بولنا مجبوری ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ ہم کیا کریں؟ تو کیسے پتا چلے کہ یہاں پہ بولنا ہے یا نہیں بولنا؟ تو میں ان کو پتہ کیا جواب دیتا ہوں، ان کو میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ جب بولنا بند کریں گے نا، سب سے پہلے تو آپ بولنے کی عادت کو کم کریں، غیر ضروری بولنا، ویسے بولنا نہیں بند کرنا، غیر ضروری بولنا، غیر ضروری انٹرفیئرنس کسی کی ذات میں بھی، وہ ایون بہن بھائی کی ذات میں بھی نہ ہو، کہ آپ اس کو کم کریں نا۔ جب آپ کم کریں گے نا، تب آپ کے اندر کا شور کم ہوگا، آپ کے اندر کی ڈسٹورشن، نوائز، ڈسٹربنس کم ہوگی، پھر آپ کو آہستہ آہستہ خود اندازہ ہو جائے گا کہاں پہ بولنا ہے اور میں نے کہاں پہ نہیں بولنا۔ مصلحت بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن آپ سامنے والے کے مزاج کے مطابق بات کو یا تو چھپا لیتے ہیں، یا کم کر کے بتاتے ہیں، یا اس کو مولڈ کر کے بتاتے ہیں تاکہ اگلے کا مزاج نہ بگڑے۔ بعض بندے ہوتے ہیں جو فوراً غصہ کر جاتے ہیں، فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جب کہ آپ کو پہلے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میں ان کے سامنے بات جب کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو یہ بھڑک جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے بندے کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی چیز چھپا لیں، روک لیں کچھ دیر کے لیے، یا موقع کی تلاش میں رہیں کہ میں کسی موقع پر اس کو جو ہے وہ بتاؤں گی، تو اس کو مصلحت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی نیکسٹ۔ تھینک یو سر، اگلا سوال ہے جواز اور دلیل میں کیا فرق ہے؟ اچھا، جو میری جو تھوڑی بہت اردو میں نے پڑھی ہے یا تھوڑی سیکھی ہے، اس کے مطابق تو لغوی مطلب تو سیم ہی ہے، اب شاید کہیں ان میں کوئی شدت کے لحاظ سے کوئی فرق نہ ہو، جہاں تک میرا علم ناقص علم کہتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے کہ آپ اس کا جواز پیش کریں، وجہ پیش کریں، یا کسی چیز کی دلیل پیش کریں، تو تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے لیول کا فرق ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ آرگومنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کوئی بھی بات ہے اس کا جواز یا اس کی دلیل پیش کریں۔ انسان جو شعور میں جاتا ہے نا، تو وہ ہر چیز کا جواز مانگتا ہے، ہر چیز کی دلیل مانگتا ہے، یا وہ اندر سے ریکوائر کرتا ہے۔ تو پھر وہ کوئی بھی کام ہوتا دیکھتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اپنے دماغ میں سیو کر لیتا ہے، اس کو جواز کہہ لیں، دلیل کہہ لیں۔ جواز حجت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ عادت ہمیں جو ہے نا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے جواز ہوتے ہیں، دلیل ہوتی ہیں، جو ہم ہر بات کے بعد بنا لیتے ہیں، تو وہ بعد میں ہمیں وہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم نے سوچ لی ہوتی ہیں، تو پھر نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ جی۔ تھینک یو سر، اگلا سوال ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ معجزات ہوتے ہیں، اور معجزہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟
اچھا ریمیننگ ٹائم 9 منٹس ہے. اچھا جی بالکل معجزہ آج بھی ہوتا ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے مختلف صورتوں میں، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ آنکھوں ان کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے، یہ آنکھ والے لوگ نہیں ہیں، تو یہ اندھے ہیں. اب اندھے لوگ ظاہر محلوق اندھی تھوڑی ہے، لوگ سارے اندھے تھوڑی ہیں. تو وہ اندھے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ آنکھ نہیں کھلی، وہ نگاہ نہیں ہے دیکھنے والی. تو دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے. آج نگاہ کی کمی ہے، ورنہ اللہ آج بھی موجود ہے، کرامات آج بھی ہوتی ہیں، معجزات آج بھی ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں. اور معجزہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی دیکھنے والا ایز این آبزرور جو باہر بیٹھا ہو، وہ کسی واقعے کو دیکھ کر کہے کہ یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو بھگت رہا ہے، جو اس واقعے سے گزر رہا ہے، وہ اس کو صحیح طریقے سے جانتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، میں نے کیا کیا تھا، یا مجھے کس چیز کا پھل ملا، مجھے اللہ نے صبر کا پھل دیا یا کچھ بھی دیا. آپ کو ایک لائیو مثال دیتا ہوں. آپ اس کا حماد سیفی کا نام سنا ہوگا آپ نے، موٹیویشنل اسپیکر ہے. ہی از لائک جسٹ 14 ایئر اولڈ کڈ. تو اس کو دیکھ کے بندہ کیا کرے؟ کیا وہ آپ کی عقل میں بیٹھتا ہے؟ کیا وہ کوئی اس کی آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ 12 سال کا، 13 سال کا یا 14 سال کا بچہ علامہ اقبال کی باتیں کرتا ہے، قوم کو سنوارنے کی باتیں کرتا ہے، پاکستان کی باتیں کرتا ہے. وہ کدھر سے آ گیا اس کے پاس؟ کیا اس نے 14 سال کی عمر میں اتنی بکس پڑھ لی ہیں، اتنا پڑھ لیا اقبال کو، اتنی اس نے وہ پروفیسر کہلاتا، وہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھاتا ہے، پروفیسر کہلاتا ہے. تو وہ اتنا اس نے پڑھ لیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہی تو ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کھڑے کرتا ہے ہر جگہ پہ، اپنے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے، اپنا یقین دلانے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں ہوں. کیونکہ اللہ نے اپنا اظہار بندے کے ذریعے چاہا ہے. تو اللہ ظاہر اپنے بندے ہر دور میں وہ ان کی مختلف اشکال ہو سکتی ہیں. تو اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثبت بندے جو لوگوں کو انسپائر کریں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے معجزات ہی ہیں. کہ آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ، کراچی ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، بہت سے اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، اور آنے والے دور میں یہ بہت زیادہ ہوں گے. یہ سارے دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کے معجزات ہی ہیں جو عقلی آنکھ سے دیکھیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. تو معجزہ وہی ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل نہ سمجھ آئے، جو ہماری عقل میں نہ کیسے ہو سکتا ہے. جی سر آج کل کا مسئلہ، بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ وقت بھی کم ہے، کہ محبت ایک آسمانی چیز ہے. واصف علی واصف نے فرمایا جو کہ زمین پر اتاری ہوئی ہے. یہ جو ایک انسان سے محبت ہوتی ہے، بقول کسی شاعر کے کہ یوں تو ہیں آسائشیں بہت، لیکن پہلی محبت کا دکھ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. یہ جو محبت نہ ملنے کا دکھ ہے، اس کو ہم کیسے دور کریں؟ اچھا یہ نا آزمائش ہے بڑی، اسپیشلی اف آئی ٹاک اباؤٹ فیمیلز. ان کے دل میں وہ اچھی بھی ہوتی ہیں، خالص بھی ہوتی ہیں، ایماندار ہوتی ہیں، سچی ہوتی ہے محبت ان کی. لیکن ہونا کوئی جرم نہیں ہے، ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا، اس پہ ریئیکشن دینا، اس پہ رونا چلانا، تڑپنا، یہ ہے آپ کی اصل آزمائش. ایک محبت کے بعد جو کچھ نہیں ہوتا آپ کی مرضی کا، اور ایک اختیار نہ ہونے کے باعث آپ کو اتنی فکر ہوتی ہے، اتنی جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی فکر کریں، لیکن آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا، آپ کے پاس شعور ہوتا ہے. ان دونوں صورتوں میں نا فیمیلز کی اسپیشلی آزمائش، ہر بندہ اپنی جگہ پہ، میلز کی بھی ہے، لیکن اف آئی اسپیسیفکلی ٹاک اباؤٹ فیمیلز، وہ زیادہ آزمائش میں ہے. کیونکہ ان کے پاس شعور بھی آ جاتا ہے، یا ان کو محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ان کا ارد گرد، ان کے فرائض، ان کا سماج ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، ان کا اختیار محدود ہے. وہ خود سے کوئی سٹیپ اٹھائیں، وہ بھلے کوئی ایسا سٹیپ شرعی بھی ہو، تب بھی ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے نا جس چیز کو شعور، جس چیز کو محبت دیتا ہے، اس کے لیے بھی آزمائش، اس کو بھی سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. وہ اپنے لیے محبت دیتا ہے آپ کو. جبکہ آپ انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ اللہ سے رجوع کا وقت ہے. یہ جب تک آپ اللہ سے رجوع نہیں کریں گے نا، آپ یہ جذبہ آپ کو ذلیل کروا دے گا، یہ آپ کو خوار کر دے گا. یہ چاہے وہ محبت ملنے کے بعد بھی خوار کرے گا، نہ ملنے پر بھی خوار کرے گا.
شادی کے بعد کریں گے پھر بھی خوار کرے گا یہ جذبہ. اس لیے مشورہ ابھی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ رجوع رکھیں رب کی ذات سے، اپنا اور اپنے رب کا کنیکشن مضبوط رکھیں. پھر بھلے بیچ میں کوئی محبوب آ جائے، کوئی رشتہ آ جائے، کوئی خامد آ جائے، پھر آپ کو مایوسی کم ہوگی، ڈپریشن کم ہوگی، اور آپ جو ہے وہ نسبتاً آپ کی زندگی میں کرب کم ہوگا، تکلیف کم ہوگی. ادروائز محبت ہو یا شعور ہو، یہ آپ کو کرب کی طرف ہی لے کے جائے گا، تکلیف کی طرف ہی لے کے جائے گا، اور آپ کمپلین کرتے کرتے تکلیف کے ساتھ زندگی گزاریں گی. کبھی کسی کا گلہ کیا، کبھی کسی کا گلہ کیا. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سر. سر سوالات زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہے. میں چاہوں گی کہ ہم اس کا تیسرا پارٹ بھی رکھیں. اگر آپ وقت ہے تو دوبارہ جوائن کر لیں. جی میں کوئی مسئلہ نہیں، میں حاضر. آپ اس کا ہم لوگ تھرسڈے کو اگر آپ کو سوٹیبل ہو آپ چیک کر لیں گے. ہم شیڈیول تھرسڈے کو ہم لوگ ری ارینج کر لیتے ہیں اسی کو، تھرڈ پارٹ کو. یا کریئر کاؤنسلنگ کا بھی ہوتا ہے، جس طرح پھر مس ماریا کے ساتھ اور آپ کے ساتھ طے کر لیں گے نا کہ جو بھی ہم لوگوں نے کرنا ہو، لیکن جلد اس کا سیشن کر لیں گے اس پہ another. بالکل سر. ٹھیک ہے آپ سے ایک شکوہ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹائم بہت کم دیتے ہیں. جی. جی میں واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ٹائم جب میرے پاس تھا تو تب اس وقت شاید اتنی ضرورت نہیں فیل ہوتی تھی کسی کی. اب کسی کو اب